अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, सर्दियां आती हैं तो हमारी अवाम, पाकिस्तान की अवाम परेशान होना शुरू हो जाती है। ये पहले इतना नहीं होता था, लेकिन कुछ अरसे से हमने देखा है कि गैस के ज़खायर में कमी की वजह से पाकिस्तान में गैस की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। और उसके साथ साथ फिर हमने देखा कि पिछले 2-3 सालों से जो गैस के बिल हैं वो आम आदमी की जेब से बाहर निकलते जा रहे हैं, उसकी जो इस्तात है उससे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आज हम पूरे इस सेक्टर का, गैस के सेक्टर का अहाता करेंगे कि क्या सूरत हाल है, हुकूमत की पॉलिसी क्या है, जो अगर गैस के ज़खायर में कमी हो रही है और मुख्तलिफ यानी कि सुई सदर्न गैस कंपनी और SNGPL सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड, उन दोनों की तरफ से हुकूमत को कहा गया है कि वो उसमें क्या मावनत कर सकते हैं, क्योंकि आइंदा जो प्रेशर कम होगा उसके लिए LNG जो है वो पाइपलाइंस में डाली जाएगी। उसकी कॉस्ट क्या होगी, क्या उसकी कॉस्ट कंज्यूमर बेयर करेगा, क्योंकि उसको सब्सिडाइज करना पड़ेगा। इन तमाम बहुत सारे सवालात हैं गैस के हवाले से। जब भी सर्दियों का मौसम आता है तो सबसे अहम तो ये होता है कि जी लोड शेडिंग होगी, लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं, फिर कैंपेन्स भी आना शुरू हो जाती हैं, लोगों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताई जाती है कि जनाब आप गैस का इस्तेमाल जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर करें। लेकिन हमारी आदतें ख़राब हुई हुई हैं, क्योंकि वाफिर मिकदार में गैस जो है, सुई गैस हमारी अपनी निकलती थी, ज़खायर बहुत थे, लेकिन अब वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। नए ज़खायर के हवाले से जो सूरत हाल है वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि जी नए ज़खायर ढूंढने की कोशिश हो रही है, उसके अंदर कोई नए कंसेशंस दिए जा रहे हैं, जो कि इसके एक्सप्लोरेशन के कंसेशंस होते हैं वो दिए जा रहे हैं, और उनके ऊपर प्रोग्रेस क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में। और उसके बाद LPG, जिसके हवाले से कहा जाता है कि वो एक गरीब आदमी का फ्यूल है और उसकी कीमत बहुत कम होनी चाहिए, और वो उनके लिए है जहां पे पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन नहीं जाती। हमारे ऐसे रिमोट एरियाज, नॉर्दर्न एरियाज के, रूरल एरियाज, सिंध में, बलूचिस्तान में, KP में और पूरे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पे गैस पाइपलाइन नहीं है, और उन लोगों का मुकम्मल तौर पर इन्हिसार जो है वो LPG सिलेंडर्स पर है। इसमें भी एक पॉलिसी भी मौजूद है, फिर दरामद भी की जाती है और लोकल प्रोडक्शन भी होती है, जिसका एक क्राइटेरिया भी मौजूद है। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए पेट्रोलियम जनाब नदीम बाबर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम बाबर साहब आपके वक्त का। नदीम बाबर साहब, पहले तो ज़रा थोड़ा सा क्योंकि इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, जो थोड़ा सा सियासी नौइयत के सवालात हैं, सर्कुलर डेट के हवाले से भी बताते चलें कि उसमें इस वक्त पोजीशन क्या है, क्योंकि अपोजिशन ने हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि उनके काबू में नहीं आ रहा सर्कुलर डेट, और वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो उस हवाले से भी ज़रा सूरत हाल हमें बता दें। मैं, चूँकि ये मेरा स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है पावर, लेकिन मैं आपको कुछ जनरल बातें 2-3 बताता चलूँ। पिछली हुकूमत के आखिरी साल में जो फिक्स्ड पेमेंट्स वापडा सिस्टम को पे करनी थी तमाम जनरेटर्स को, जिसमें गवर्नमेंट के अपने प्लांट्स भी हैं, प्राइवेट भी हैं, CPEC भी हैं, वो तकरीबन 550 अरब रुपए सालाना थी, जो बिजली की कीमत का एक बड़ा हिस्सा बनता है। लेकिन जो पिछली हुकूमत जो अग्रीमेंट साइन करके गई, उन अग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करते हुए सूरत हाल ये बन रही है कि 2023 तक 5 सालों में यही 550 अरब रुपया बढ़ के 1600 अरब पे चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अग्रीमेंट्स पिछली हुकूमत कर गई वो ज़रूरत से ज़्यादा भी हैं और कीमत भी उनकी एवरेज से ज़्यादा है। ये दोनों चीज़ें जब आप सामने रखें तो इसका मतलब ये बनता है कि जिस लागत पे बिजली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस लागत को अगर हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे आम सारिफ से, तकरीबन 17-17.25 रुपए के करीब बिजली की हमें लागत आ रही है और हम औसतन तकरीबन 14 रुपए वसूल कर रहे हैं। तो ये जो 3 रुपए का गैप है, ये 3 रुपए सर्कुलर डेट में जाना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये है कि ये नुकसान है हुकूमत को हर किलोवाट आवर बिजली बेचने का। अब इसको हल करने के क्या तरीके हैं? इसको हम 2 तरीक़ों से हल कर सकते हैं। या तो हम बिजली की कीमत बढ़ा दें और ये बोझ सारे का सारा सारिफ पे डाल दें, और या ये है कि हम बिजली की लागत को कम करने की कोशिश करें।
سو حکومت کی حتی الامکان کوشش یہی ہے کہ وہ فائنینشیل برڈن جو پچھلے اگریمنٹس کی وجہ سے اور خاص طور پہ پچھلے 5 سالوں میں جو اگریمنٹس کیے گئے جس سے کیپیسٹی کو ٹرپل کیا جا رہا ہے، جہاں ضرورت صرف اس کے آدھے انکریز کی تھی، اس کو کرنے کے لیے حکومت کا پہلا فوکس یہ تھا کہ ہم قیمت کو، بجلی پروڈیوس کرنے کی قیمت کو کم کریں، بجائے یہ کہ سارے کا سارا برڈن کنزیومر پہ پاس کریں. صحیح. اور اسی کی پہلی کڑی آپ نے دیکھی کہ تمام جو جنریٹرز ہیں، چاہے وہ حکومت کی اپنی کمپنی ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہے، ان کے ساتھ ایک کامیاب باہمی مشاورت کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ریٹ کم کیے گئے. ایم او یو تو سائن ہو گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل جی ایم او یو سائن ہو گئے اور اب جہاں تک میری انفارمیشن ہے پاور منسٹری اور فائنانس منسٹری ان کو اگریمنٹ میں تبدیل کر رہے ہیں جو اگلے 2 سے 3 مہینے میں ہو جائے گا انشاءاللہ. صحیح. وہ عمل جاری ہے، میں چونکہ اس میں انوالو نہیں ہوں اس لیے میں تفصیل اس کی نہیں جانتا، لیکن بالکل جاری ہے. یہ تو آپ نے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل صبح آپ اٹھیں گے تو بجلی کی قیمت کم ہو گئی ہوگی. اگر 3 روپے کا نقصان چل رہا ہے تو پہلے وہ نقصان کو ختم کیا جائے گا، اس کے بعد ہی بجلی کم کرنے کی بات ہو سکتی ہے. صحیح. لیکن سمت درست کر لی گئی ہے. اور میں اس کو کنکلوڈ کرتے، سوال کو کنکلوڈ کرتے 2 باتیں آپ کو اور بتاتا چلوں جو بہت اہم ہیں سمجھنے کے لیے، آپ کے ناظرین کے لیے. جب یہ حکومت آئی تو اس وقت 43% بجلی جو پروڈیوس کی جا رہی تھی وہ امپورٹڈ فیولز پہ کی جا رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ آپ کا موو کرے تو بیٹھے بٹھائے بجلی کی قیمت بڑھ گئی، کچھ کیے بغیر قیمت بڑھ گئی، کیونکہ 43% بجلی پچھلی حکومت کے آخری سال میں 43% امپورٹڈ فیولز پہ تھی. تو یہ حکومت بالکل کلیئر ہے کہ ہمیں اپنے ریسورسز پہ ریلائنس بڑھانی ہے اور امپورٹڈ فیولز پہ ریلائنس کم کرنی ہے. سو جتنی بھی پالیسیز بنائی جا رہی ہیں اس طرف کی جا رہی ہیں. ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں، وہ یہ کہ رینیوبل انرجی جو 4% ہمارے سسٹم میں تھی اس کو 20% تک 2025 میں لے جانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. اور یہ ضروری کیوں ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہوا اور سورج سے جو بجلی بن رہی ہے اس کی کوئی فیول کاسٹ نہیں ہے، اس پہ کوئی فارن ایکسچینج کا ایلیمنٹ نہیں ہے اس کے فیول پہ. صحیح. تو یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ پالیسی ڈیولپمنٹ، ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے اور اس کے بعد اٹس گڈ ٹو گو. بالکل صحیح. آپ حکومت کی پالیسی کے حوالے سے آپ نے بتایا. ایک جی آئی ڈی سی کے حوالے سے فیصلہ آ گیا تھا گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کے حوالے سے، اس میں پروگریس کیا ہوئی؟ جو فیصلہ آیا کیا وہ پیسے واپس آ گئے؟ آپ لوگوں نے جو ہے وہ دینا شروع کر دیے جو کہ حقدار تھے ان تک پہنچ گیا، یا اس کو عوام کی سبسڈی کے لیے استعمال کیا جائے گا آنے والے دنوں میں؟ نہیں، دیکھیں یہ جو جی آئی ڈی سی ہے ایک فی لگائی گئی 2011 سے شروع ہوئی اور پھر 2015 میں اس پہ قانون بنایا گیا. سو پچھلے 8-9 سالوں سے ایک کنزیومر پہ گیس کے صارف پہ، ڈومیسٹک نہیں انڈسٹریل صارف پہ ایک فی لگائی گئی. اور اس فی کا مقصد یہ تھا قانون کے تحت کہ اس فی سے نئی پائپ لائنز بنانی ہے اور نیا گیس انفراسٹرکچر بنانا ہے. صحیح. لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ پچھلی حکومت نے جتنے بھی پیسے کلیکٹ کیے ہوئے تھے اس وقت تک تقریباً 300 ارب روپے، وہ 300 کے 300 گیس انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے میں نہیں لگائے گئے اور وہ بجٹری سپورٹ میں لگا دیے گئے. صحیح. اس کے بعد بھی جتنا اکرو ہوا ہے اس فی کی مد میں، اس کو مختلف صارفوں نے چیلنج کر دیا کورٹس میں. اور جو سپریم کورٹ نے 13 اگست کا اپنا تاریخی فیصلہ دیا، اس میں سپریم کورٹ نے یہ طے کیا کہ یہ فی جو ہے یہ انفراسٹرکچر بنانے کے لیے لگائی گئی تھی اور حکومت کو ڈائریکٹ کیا کہ یہ انفراسٹرکچر بنائے. صحیح. جو ابھی تک کچھ پریویس گورنمنٹ میں کچھ بھی نہیں کیا گیا تھا. صحیح. سو یہ پیسے جو ہیں یہ واپس صارف کو نہیں جانے، اس سے انفراسٹرکچر بننا ہے تاکہ آئندہ اور گیس مہیا کی جا سکے. صحیح. اب آپ کا دوسرا جو سوال تھا کہ اس آرڈر کے بعد کیا ہوا، اس آرڈر کے بعد کئی انڈسٹری گروپس نے ریویو پٹیشن فائل کر دی سپریم کورٹ میں، اور وہ ریویو پٹیشن کل سے اس کی ہیئرنگ شروع ہوئی ہے. کل بھی تھی، آج بھی تھی. ہمیں امید ہے کہ ریویو پٹیشن پہ بھی جلدی فیصلہ آ جائے گا.
لیکن جب تک وہ فیصلہ نہیں آتا کچھ گروپس انڈسٹریل گروپس سیکٹرز کے پاس سٹے آرڈرز ہیں اور کچھ کے پاس نہیں ہیں. تو جن کے پاس نہیں ہے سٹے آرڈرز وہ تو پیمنٹس کر رہے ہیں. پہلی قسط آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ 24 قسطوں میں بقایا جمع کیے جائیں. تو پہلی قسط جن کے پاس سٹے آرڈرز نہیں ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے پہلی قسط جمع کرا دی ہوئی ہے. اب دوسری قسط آنے والی ہے. جن کے پاس سٹے آرڈرز ہیں جب یہ ریویو پٹیشن کا فیصلہ آ جائے گا تو اس کے بعد طے ہو جائے گا کہ انہوں نے کتنے پیسے دینے اور کیسے دینے. صحیح انشاءاللہ. چلیں لیکن یہ عمل جاری ہے اور کلیکشن ہو رہی ہے. بالکل وی وش یو آل دا بیسٹ جی, تاکہ آپ آئندہ بھی کیس جیتیں اور جو گیا ہوا یہ واپس آئے اور پھر گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ لگے. نو ڈاؤٹ. اب تھوڑا سا آتے ہیں گیس سچویشن پر. ہاؤ سیریس از دس کرائسس کہ جی کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم پچھلے 1-2 مہینے سے سن رہے ہیں کہ ذخائر میں کمی کی وجہ سے گیس کا بحران آ سکتا ہے اور اس دفعہ شاید پچھلے جو ٹائمز گزرے ہیں اس سے زیادہ سنگین ہو سکتا ہے. تھوڑا سا ذرا براڈ پکچر بتائیں گے کہ کتنا سنگین ہے گیس کی آنے والی سردیوں میں سچویشن. جی آپ کا بہت اچھا سوال ہے. اب میں ذرا 2-3 منٹ میں آپ کو پہلے میکرو پکچر بتا دوں, براڈ پکچر, اس کے بعد پھر ہم اسپیسیفک سوالوں پہ چلے جائیں گے. جی دیکھیں ہماری جو گیس کی ڈومیسٹک پروڈکشن ہے نا وہ تقریباً 3-3.25 بلین کیوبک فیٹ پر ڈے ہے. اور اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ہم انکنسٹرینڈ ڈیمانڈ جو ہماری ہے وہ 5 سے 6 BCF ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. انکنسٹرینڈ ڈیمانڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم صرف اپنی ڈومیسٹک پروڈکشن پہ ریلائی کر رہے ہوں تو طلب اور رسد میں 30-40% کا فرق ہے. اب اس کو پلگ کرنے کے لیے یا اس کو میٹ کرنے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پچھلے 8-10 سالوں میں ہمیں ایکسپلوریشن اور پروڈکشن پہ بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی. ہمیں پالیسیز میں تبدیلی لانی چاہیے تھی. ہمیں نئے بلاکس ایوارڈ کرنے چاہیے تھے تاکہ ان پہ ڈرلنگ شروع ہو سکے. میں آپ کو 2-3 موٹے نمبر بتا کے پھر باقی براڈ پکچر کمپلیٹ کروں گا. ہمارا جو لینڈ میس ہے پاکستان کا اس کا تقریباً 30 سے 35% علاقہ ایسا ہے جو جیولوجیکلی اس زمرے میں آتا ہے کہ جہاں ہمیں ڈرلنگ کر کے تیل یا گیس کے ذخائر کو دریافت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی جب یہ حکومت نے آفس سنبھالا تو ہمیں نظر یہ آ رہا تھا کہ 30-35% لینڈ میس کو ایکسپلور کرنے کی بجائے 10% سے کم پہ کام ہوا تھا اور اس 10% سے کم پہ بھی جو اماؤنٹ ہے ایکچوئل جہاں پہ ڈرلنگ ہو رہی ہے وہ 4-4.5% ہے. صحیح. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس بے شمار علاقے ایسے موجود ہیں کہ جہاں پہ ہمیں ڈرلنگ کرنی چاہیے اور اس میں سے ہمیں کچھ نہ کچھ دریافت ہوگا. لیکن یہ عمل 4 سے 5 سال کا عمل ہے. جب آپ کسی کو ایک بلاک ایوارڈ کرتے ہیں تو 1.5-2 سال تو اس پہ جیولوجیکل سٹڈیز چلتی ہیں. بالکل صحیح جی. 2D یا 3D, اس کے بعد اس پہ ڈرلنگ شروع ہوتی ہے. ہوا یہ کہ جی پچھلی حکومت کے 5 سالوں میں ایک بھی نیا بلاک ایوارڈ نہیں کیا گیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس سے پہلے جو پروڈکشن چل رہی تھی, جو نیچرل عمل ہے کہ جب آپ گیس دریافت کرتے ہیں تو وہ پہلے 2-3 سالوں کے بعد اس کنویں سے جو گیس نکل رہی ہوتی ہے اس کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے آہستہ آہستہ, اور 10-12-15 سالوں کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ہوا یہ کہ چونکہ نئے ایریاز کھولے نہیں گئے, نئے بلاکس ٹینڈر نہیں کیے گئے, اور پالیسی میں بھی جو ترمیمیں ہونی چاہیے تھی وقت کے ساتھ ساتھ وہ نہیں کی گئیں, تو نتیجہ تن جو ہماری پروڈکشن پرانی دریافتوں سے تھی وہی رہ گئی, اور نئی دریافتیں بہت چھوٹی یا بہت کم مقدار میں. صحیح. اس کا آج افیکٹ یہ آ رہا ہے. سو پچھلے 5 سالوں میں جو اگر نہیں دی گئیں تو ان کا افیکٹ اگلے 5 سالوں میں نظر آئے گا, اور آج ہم اگر نیا ایریا کو کھولتے بھی ہیں تو اس کی پروڈکشن اگلے 5 سالوں میں بعد جا کے آئے گی. صحیح. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے 1.5-2 سالوں سے ہمیں جو ہماری پروڈکشن ہے اس میں آن دا ایوریج 7 سے 9% ڈکلائن نظر آ رہا ہے ہر سال. صحیح. اب
اس ڈکلائن کو آپ ایک طرف دیکھیں اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ آن دا ایوریج 5 سے 10% سیکٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن 5 سے 10% سالانہ بڑھ رہی ہے۔ ندیم بابر صاحب، دونوں نمبرز کو آپ جوڑیں تو جی ندیم بابر صاحب، اب اس کا یقیناً جو ایک حل آپ کے پاس بچتا ہے وہ یہ ہے کہ LNG جو ہے وہ منگوا کر پائپ لائن میں ڈالی جائے، اور اس کی کاسٹ کے متعلق بھی تھوڑا سا بتائیں گے، لیکن ابھی مجھے کہا جا رہا ہے وقت ہوا ایک بریک کے بعد ناظرین آتے ہیں تو مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ گیس کا جو بحران آ رہا ہے اس کو کم کرنے کے لیے حکومت کی کیا پالیسی ہے، اور کیا غریب آدمی یا عام آدمی کی جیب پر اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا۔ بریک کے بعد جی ویلکم بیک ناظرین۔ ندیم بابر صاحب معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ندیم بابر صاحب، ابھی جو آپ نے بتایا کہ ڈیمانڈ کیا ہے اور شارٹیج کتنی ہے، اس کو کیسے اوور کم کرنا چاہیے تھا، پچھلی حکومتوں کو نئے جو ہے کنسیشنز، ڈرلنگ کنسیشنز دینے چاہیے تھے، نئے ایریاز ایکسپلور کرنے چاہیے تھے، نئے سیکٹرز، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت کیا ہے، کس طرح یہ شارٹ فال جو گیس میں آ رہا ہے اس کو کیسے کم کر رہی ہے، کیا پالیسی کیا اختیار کی گئی ہے؟ LNG جہاں پہ ہم سن رہے تھے ایک ٹائم پہ کہ شاید جی LNG ٹرمینل بھی وہ بھی لیٹیگیشن میں ہے کہ جی وہ ٹرمینل بھی بند کر دیا جائے گا، پھر LNG کیا اب ہم بہت سستی منگوا رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے کوئی نئے جو ایگریمنٹس بھی سائن کیے ہیں قطر سے، تو اس سے فرق کیا پڑا ہے، وہ بھی ذرا پلیز ایکسپلین کر دیجئے۔ جی دیکھیں، پیٹرولیم سیکٹر ایسا سیکٹر ہے کہ جو ڈیسیشن یا پالیسی آج آپ کرتے ہیں نا، اس کا افیکٹ اگلے 25-30 سال رہتا ہے۔ تو لانگ ٹرم میں تو یہ جو شارٹیج ہے اس کا ہمیں لازماً اپنی پروڈکشن بڑھانے کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ ہم پالیسیز بھی چینج کر رہے ہیں، ہم نے نئے بلاکس بھی ٹینڈر کیے ہیں، ہم نے پچھلے 1.5 سال میں 10 بلاکس دے دیے ہیں، اور 20 بلاکس کا اس وقت انٹرنیشنل ٹینڈر کھلا ہوا ہے، اور جنوری میں 10 اور کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کا افیکٹ اور اس سے جو بھی نئی دریافتیں اور پروڈکشن آئے گی وہ 3, 4, 5 سال بعد آئے گی۔ تو اس دورانیے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو اس دوران میں اور تو ہمارے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے ایکسیپٹ امپورٹنگ گیس، اور وہ گیس LNG کی صورت میں آئے گی۔ تو ہم نے پچھلے کئی مہینے سے ہم اپنے دونوں ٹرمینلز فل کیپیسٹی پہ چلا رہے ہیں، جو تقریباً 1.2 بلین کیوبک فیٹ ہے۔ یہ دونوں ٹرمینل جب ہم فل چلاتے ہیں تو ہماری ڈومیسٹک پروڈکشن اور یہ والی سپلائی دونوں ملا کے سال میں تقریباً 8 سے 10 مہینے ہمارے پاس اتنی گیس ہو جاتی ہے کہ ہم گزارا کر لیتے ہیں کسی میجر شارٹیج کے بغیر۔ لیکن دسمبر اور جنوری میں فینومینن بالکل بدل جاتا ہے، کیونکہ دسمبر جنوری میں سوئی ناردرن کے سسٹم میں ریزیڈینشل ڈیمانڈ 3 گنا ہو جاتی ہے، اور سوئی صدرن کے سسٹم میں ریزیڈینشل ڈیمانڈ تقریباً 2-2.25 گنا ہو جاتی ہے۔ تو ان 2 مہینوں میں ہم اپنے دونوں ٹرمینلز فل بھی چلا لیں تب بھی ہم پوری ڈیمانڈ نہیں میٹ کر سکتے۔ سو یہ سچویشن ہے جو ہمیں سامنا ہے اس کا۔ اب آپ کا دوسرا سوال تھا کہ جو LNG منگوا رہے ہیں قطر سے یا اب ہم جو کر رہے ہیں اس کا پرانے معاہدوں سے کیا موازنہ ہے۔ دیکھیں، پہلے جو اگریمنٹ کیے گئے وہ لانگ ٹرم اگریمنٹ کیے گئے، 15 سال کے اگریمنٹ، اور جن قیمتوں پہ کیے گئے آج ہم اس قیمت سے کہیں بہتر قیمت پہ منگوا سکتے ہیں، لیکن ہم زیادہ تر ابھی سپاٹ کارگوز منگوا رہے ہیں، جو سردیوں میں تو تقریباً وہی قیمت ہوتی ہے کیونکہ ساری انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیک ڈیمانڈ LNG کی سردیوں میں ہوتی ہے، لیکن باقی 8-9 مہینے سال میں ہم پرانے کانٹریکٹ سے مقابلے میں 30 سے 40% کم قیمت پہ LNG منگوا رہے ہیں۔ ہم نے کوئی نئے لانگ ٹرم اگریمنٹ نہیں کیے۔ ہم اگر آج نیا لانگ ٹرم اگریمنٹ کرنے جائیں تو وہ بھی پرانے اگریمنٹس کے مقابلے میں کافی سستے اگریمنٹ ہم کر سکتے ہیں، لیکن جب تک ہمیں یہ تسلی نہ ہو جائے کہ جو پرانے اگریمنٹس کے انڈر گیس آ رہی ہے جو تقریباً 800 MMCF ہے وہ پوری کی پوری کھپت ہو جائے گی، تب تک یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ کوئی اور نئے اگریمنٹ کرتے جائیں اور ہمارے پاس ایسی مہنگی گیس آ جائے جو ہم اس قیمت پہ آگے بیچ نہ سکیں۔
تو اس لیے ہم اس وقت تو اسپاٹ پہ ہی جو ایڈیشنل چاہیے وہ خرید رہے ہیں. صحیح. لیکن اگلے سال ہم دیکھیں گے کہ آیا ہمیں اور نئے کانٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں. اسپاٹ بائنگ جو ہے وہ کو فیور کر رہی ہے. نظیم بابر صاحب بالکل آپ کنٹینیو کریے گا. ایک چیز اور یہ کہ ایس ایس جی سی کی طرف سے جو آپ کو ریکویسٹ آئی ہے کہ 200 سے 300 MMCFD جو ہے وہ ان کو ڈیلی بیسس پہ چاہیے ہوگی LNG, یا مجھے ایگزیکٹ مطلب آپ بتانا پسند کریں گے, اور اس کی کاسٹ, کیونکہ LNG ہماری جو لوکل انڈیجنس سوئی گیس ہے اس سے تو مہنگی ہے, تو اس کی کاسٹ کون بیئر کرے گا؟ جی میں بتاتا ہوں. بہت اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں سندھ نے اور KP نے اور بلوچستان نے بھی یہ پوزیشن لی ہوئی ہے ان دا پاسٹ کہ آرٹیکل 158 کے تحت چونکہ ان کے صوبے میں گیس پروڈکشن ان کی ڈیمانڈ سے کم ہے تو اس لیے وہ LNG نہیں لیں گے. یہ انہوں نے تینوں صوبوں نے یہ پوزیشن لی ہوئی تھی. صحیح. اور یہ معاملہ پچھلے 8-10 سال سے چل رہا تھا. اسی لیے جب LNG لائی گئی تو وہ ساری کی ساری پنجاب میں جا رہی تھی, کیونکہ پنجاب نیٹ امپورٹر ہے گیس کا. اپنی تو اس کی پروڈکشن نہ ہونے کے برابر ہے, اور وہ سارے ملک کی تقریباً 55-60% گیس وہ استعمال کرتا ہے. تو ساری LNG پنجاب میں جاتی تھی. اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ جو ڈومیسٹک پروڈکشن ہے وہ اتنی تیزی سے ڈکلائن کر رہی ہے. میں آپ کو SSGC کا ایگزامپل دے دیتا ہوں جو بلوچستان اور سندھ کو سرو کرتی ہے. SSGC میں پچھلے سال ان کی پائپ لائن میں 1170 MMCF اوسطاً ایڈ کی جا رہی تھی روز کی LNG ان فیلڈ سے جو ان کو ایلوکیٹڈ ہے. اس سال وہ نمبر ڈراپ ہو کے 970-980 پہ آ چکا ہوا ہے. سو تقریباً 200 MMCF کی آپ سمجھ لیں ڈراپ ہے ایک سال میں ان کے سسٹم میں. اب یہ جو ڈراپ ہے اگر یہی پوزیشن وہ رکھیں کہ نہیں ہم نے تو صرف ڈومیسٹک گیس لینی ہے, تو میں تو صرف وہی دے سکتا ہوں نا جو اس سسٹم میں جا رہی ہے. بالکل. تو ان کی ڈیمانڈ اس سے کہیں زیادہ ہے. تو اس لیے ہم نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں دسمبر میں بھی, اگست میں بھی, اور پھر ستمبر میں ہم نے ایک سیمینار کیا PM سیکریٹریٹ میں جن میں سب صوبوں کو بلایا اور ان کو سمجھایا کہ ونٹر کے مہینوں میں سندھ میں اسی سال اتنی شارٹیج ہو جائے گی اور KP میں اگلے سال یہی صورتحال ہو جائے گی کہ اگر وہ اصرار کرتے رہیں کہ انہوں نے صرف ڈومیسٹک گیس لینی ہے تو ادھر میسو لوڈ شیڈنگ کرنی پڑے گی. صحیح. تو اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ سندھ کے جو کنزیومرز ہیں اسپیشلی جو انڈسٹریل ہاؤسز ہیں ان کو یہ بات نہ صرف سمجھ آ گئی, انہوں نے ہمیں اپروچ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں LNG اور لوکل گیس کو مکس کر کے ایک ایوریج کر کے دے دیں جیسے آپ پنجاب میں کر رہے ہیں پچھلے 5 سال سے, لیکن آپ ہماری گیس کو کٹیل یا بند مت کریں کیونکہ اس سے ہمارا جو اس وقت ایکسپورٹ آرڈرز ہیں وہ ہم میٹ نہیں کر سکیں. سو ہم نے کیبنٹ میں لے جا کے جی سو یہ جو LNG ہم سوئی صدرن کو دے رہے ہیں اس وقت بھی, آج بھی 160 MMCF دے رہے ہیں اور دسمبر میں یہ 200 ہو جائے گی. یہ ڈومیسٹک یا کمرشل کو نہیں جا رہی, یہ کراچی الیکٹرک کو جا رہی ہے بجلی بنانے کے لیے اور ان انڈسٹریز کو جا رہی ہے جن کو ایکسپورٹ بیسس ہے, مطلب اور ان کو جتنی ہمارے پاس لوکل اویلیبل ہے. صحیح. عام کنزیومر پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا سوئی صدرن کے سسٹم میں. بالکل آپ نے ذکر کیا. تو اب یہ جو ہے ابھی حال ہی میں انڈسٹریل کنزمپشن کے لیے جو گیس کے جو ٹیرف تھا اس کو بڑھایا گیا ہے ECC میں, اس پہ کیا ری ایکشن آیا اور کیا اب عوام بھی تیار ہو جائے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پہلے جس کا 8,000-7,000 سردیوں میں بل آتا تھا اس نے 30,000-35,000 ہزار روپیہ بھی بل کا بھرا. اب کیا عوام کو ڈرنا چاہیے یا ان کو ریلیکس ہو جانا چاہیے کہ اس دفعہ کوئی نہیں, یہ بالکل غلط تاثر ہے. میں ذرا ایکسپلین کر دوں. 1 جولائی 2019 کے بعد ڈومیسٹک کنزیومر, کمرشل کنزیومر, تندوروں پہ کوئی پرائس چینج نہیں ہے. آج بھی وہی قیمت ہے ان کنزیومرز کی. تمام ڈومیسٹک سیکٹر, کمرشل سیکٹر, تندورز, وہی قیمت ہے جو جولائی 2019 میں تھی اور یہی قیمت چلتی رہے گی اگلی جولائی تک. صحیح. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تھوڑی سی مختلف ہے. وہ یہ کہ GIDC لگا ہوا تھا انڈسٹریل کنزیومرز پہ اور وہ کسی کیٹیگری پہ 100 روپے تھا, کسی کیٹیگری پہ 200 روپے تھا. سو اگست 2020 کی جو پرائس تھی اس میں GIDC شامل کرنے کے بعد جو کنزیومرز کو پرائس مل رہی تھی آج اس سے کم پرائس چارج کی جا رہی ہے.
زیادہ نہیں ہے, کم کی جا رہی ہے. اور وہ کیسے ہوا کہ جی آئی ڈی سی کو زیرو کر دیا گیا. سو اگر کسی سیکٹر پہ جی آئی ڈی سی 100 روپیہ تھا بالفرض, تو وہ 100 روپے ختم کر دیا گیا, اور اس 100 کے عوض صرف 33 روپے اس کے ریٹ میں شامل کر دیے گئے. نیٹ اس کو 66 روپے کی ریڈکشن ملی. That is for industrial only. ڈومیسٹک پہ اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے. جی ڈومیسٹک پہ کوئی پرائس چینج نہیں ہے. تو یہ جو 30-35 ہزار بل ہم نے آپ لوگوں کو دکھائے بھی, مطلب آن سکرینز دکھائے, اور پچھلا بل, کیونکہ ہر بل کے اندر پچھلا بل بھی, پچھلے سال کا کورسپونڈنگ پیریڈ کا بل بھی ہوتا ہے, اور اس سے پچھلے مہینے کا بھی ہوتا ہے, تو اب دکھاتے رہے. تو وہ اس کی کیا وجہ تھی؟ تو اس دفعہ اس طرح تو نہیں ہوگا کہ مطلب عوام یہاں تیار ہو جائے, بیلٹ باندھ لے کے؟ بہت اچھا سوال آپ کا, بہت اچھا سوال. سو اب یہ ذرا 2 منٹ یہ نمبر سن لیجئے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہوتا کیا. جی, ہماری لوکل گیس کی پروڈکشن کی اوسط قیمت جو اوگرا طے کرتا ہے اس سال 700 روپے پر ملین بی ٹی یو. ہمارے 91% ریزیڈینشل کنزیومرز کو سبسڈی دی جاتی ہے, اور 36% ریزیڈینشل کنزیومر ایسا ہے جو 700 روپے کی کاسٹ کے مقابلے میں 121 روپے دے رہا ہے, صرف 121 روپے. اور ہمارا 55% کنزیومر ہے جو 300 روپے سے کم دیتا ہے 700 کی کاسٹ کے مقابلے میں. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گئی آپ کی کاسٹ کی سائڈ. ہوتا یہ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ آئی ستمبر 2018 میں, تو گورنمنٹ نے ایک چیز طے کی. اس نے کہا کہ جی اگر آپ اتنے ہی امیر ہیں کہ آپ 24 گھنٹے سردیوں میں اپنے پانی کے گیزرز چلائیں گے, اور آپ گھر کو گرم کرنے کے لیے گیس کے ہیٹرز چلائیں گے, اور 24 گھنٹے آپ کے چولہے چلتے رہ گئے کیونکہ آپ کے ملازم کو ماچس کی تیلی بچانی ہے اور گیس کو چلاتے رہنا ہے, تو پھر آپ کو 121 روپے کی گیس نہیں دی جا سکتی. اور سلیب چینج کر کے 2 کیٹیگریز ایسی بنائی گئی, 2 کیٹیگریز ایسی بنائی کہ اگر آپ 3 ایچ ایم کیوب یا 4 ایچ ایم کیوب سے زیادہ کنزیوم کرتے ہیں کسی مہینے میں, تو پھر آپ کو نہ صرف کاسٹ ریکوری ہوگی, لیکن اگر آپ میکسیمم سلیب میں چلے جاتے ہیں تو آپ سے ڈبل چارج کیا جائے گا. اس کا پرپز یہ تھا کہ لوگوں کو کنزرو کرنے کی عادت ڈالی جائے. اب میں یہ اس بات کو مکمل کرتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں چولہے ہیں اور آپ کھانے پکانے کے لیے گیس استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے بل میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. لیکن اگر آپ 1-2 گیزرز چلاتے ہیں جو 24 گھنٹے فل پہ چل رہے ہیں, تو آپ اگلی سلیب میں چلے جائیں گے. اور ہیٹنگ کے لیے اگر آپ یوز کرتے ہیں, یا ہیٹنگ کے لیے ہیٹر چلاتے ہیں, آپ اگلی سلیب میں چلے جائیں گے. جب آپ اگلی سلیب میں چلے جائیں گے تو آپ کی کنزمپشن بھی بڑھ جائے گی اور ریٹ بھی بڑھ جائے گا. اسی لیے ہم نے ایک میسو اویئرنس کیمپین شروع کی ہوئی ہے کہ لوگ گیس کو کنزرو کر کے. ندیم بابر صاحب, ویری رائٹ, کہ مطلب سوشل رسپانسبلٹی کنزیومرز پر بھی ہے, تو وہی خود اپنا بل بھی کم کر سکتے ہیں. ویری رائٹ. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ذرا تھوڑا سا جو آپ نے ذکر کیا کہ ایک مطلب جو سبسڈی ہے کہ کتنی دے رہے ہیں, کہ جو اتنا % یوز کرتا ہے اس کے لیے اتنے پیسے ہیں, ایل پی جی کے لیے کیا کر رہی ہے حکومت؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ندیم بابر صاحب معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ہمارے ساتھ موجود. ندیم بابر صاحب, ایل پی جی پالیسی آئی 2016 میں, اس کا جو انٹروڈکشن ہے اس پہ ایک لائن میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایل پی جی is considered as a poor man's fuel, yet the same is being priced at over 20 times higher than natural gas for lifetime domestic consumers. یہ جو ہے, اور اس کے بعد پھر ابھی بہت ساری آپ کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں ایل پی جی کے اوپر, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید امپورٹرز اس میں جو ایل پی جی کے ہیں وہ بینیفٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ. ابھی بھی جو ایک پروپوزلز چل رہے ہیں اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب جو کرنٹ سٹیٹس ہے امپورٹ پہ وہ 5.5% ود ہولڈنگ ٹیکس ہے, اور اس کو 0% کیا جائے. پھر 10% جی ایس ٹی آن ایل پی جی امپورٹ ہے, اور 17% جی ایس ٹی ہے ڈومیسٹک ایل پی جی پہ.
تو ان دونوں کو اب 10% پہ کرنے کا پروپوزل ہے، لیکن آلریڈی امپورٹ از سبسیڈائزڈ، اور 3% ایڈیشنل سیلز ٹیکس ہے ڈومیسٹک ایل پی جی پہ، وہ 0% ہے وہاں پہ، اس دفعہ بھی پروپوز وہی کیا گیا ہے. پھر پی ڈی ایل جو ہے وہ ٹو بی ڈیٹرمنڈ منتھلی ٹو مینٹین پرائس پیریٹی. جو کانٹریکٹ پرائس ہے وہ امپورٹر جو ہے وہ اس کے اوور اینڈ ابو جو ہے وہ لگاتا ہے کانٹریکٹ پرائس کے اوپر، اور اس کے بعد پھر ڈومیسٹک پرائس بھی. تو ہمارا جو غریب بیسکلی پور مینز فیول ہے اس کے لیے کیا حکومت کر کیا رہی ہے؟ ابھی تک تو ایسا نظر آتا ہے کہ شاید امپورٹرز کو مطلب ونڈ فال پروفٹس مل رہے ہیں. کوئی پچھلے 2018 اکتوبر سے لے کے 2019 اکتوبر تک کوئی 15-16 ارب روپے کی انہوں نے سبسڈی اور ونڈ فال پروفٹس انجوائے کیے ہیں. تو وہ سستی کیسے ہوگی اور یہ لوکل جو پروڈیوسر ہے اس کو کیسے کمپنسیٹ کریں گے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ کہ آپ نے کیا، کیونکہ یہ جو جتنی باتیں آپ نے کہیں حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے. سو میں آپ کو ذرا ایکسپلین کر دیتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو گھر میں چولہا جلا کے صرف کوکنگ کے لیے گیس استعمال کر رہا ہے اس کو 121 روپے پر ملین BTU کاسٹ چارج ہو رہی ہے. صحیح. ہماری ٹوٹل ملک میں صرف 27% لوگ ایسے ہیں جن میں پریڈومیننٹ پاپولیشن بڑے شہروں میں ہے جن کو پائپڈ گیس مل رہی ہے، جس کو ہم عرف عام میں سوئی گیس کہتے ہیں. صحیح. ہماری تقریباً 25% آبادی ایسی ہے جو پائپ لائن سے کنیکٹڈ نہیں ہے اور وہ LPG پہ ہے. وہی انرجی کانٹینٹ جو ایک شخص چولہا جلا کے پائپ سے لے رہا ہے اگر وہ سلنڈر سے لے تو اس کی قیمت آج 8 گنا ہے. صحیح. سو اٹس آئرونک کہ ہم LPG کو پور مینز فیول کہہ رہے ہیں اور اس کو اتنے ہی BTU لینے کے لیے 8 گنا زیادہ قیمت دینی پڑ رہی ہے. اب اس کی 2 وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ ہم نے اپنی ہی ڈومیسٹک گیس کو ڈیپلی سبسڈائز کیا ہوا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 700 روپے اس کی لاگت ہے اور 121 روپے ہم چارج کر رہے ہیں. صحیح. تو ہم بیسکلی سبسڈی دے رہے ہیں اپنے اربن کنزیومر کو گیس کنزیوم کرنے کے لیے، اور وہ ساری پاپولیشن کا صرف 27% ہے. اور دوسری طرف LPG چونکہ ڈی ریگولیٹڈ پروڈکٹ ہے اور عام آدمی جس کے پاس پائپ نہیں پہنچ رہا اس کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے، وہ یا سلنڈر سے اپنی کوکنگ کرے گا یا لکڑی جلائے گا، اور لکڑی جلانا ہم چاہتے ہیں کہ کم ہو. تو وہ سلنڈر کی قیمت تو وہی ہے جو اس کو اس ڈی ریگولیٹڈ پروڈکٹ کی ملنی ہے قیمت. سو ہم کیا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو کچھ متس آپ نے بتائیں یہ میں کلیئر کروں گا. ہماری پچھلے 6 مہینے سے انڈسٹری سے، کنزیومر سے، گورنمنٹ سے، ریگولیٹر سے ایکسٹینسو کنسلٹیشنز ہوئی ہیں، اور اگلے 2 ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ہم برانڈ نیو LPG پالیسی لا رہے ہیں. اور اس LPG پالیسی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم LPG کی کاسٹ کو کم کریں مختلف طریقوں سے. صحیح. تاکہ جس کنزیومر نے LPG پہ گزارا کرنا ہے وہ وہی انرجی کانٹینٹ کم لاگت میں اس کو مل سکے. اور یہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں، لیکن یہ سمجھنے کے لیے جو آپ نے پہلے باتیں کی وہ میں ذرا ایکسپلین کرتا جاؤں. سر میرے پاس وقت کم ہے، ذرا آئی وڈ بی گریٹفل اگر ذرا جلدی تیزی سے ذرا ایکسپلین کر دیں، بیکاز میرے پاس اب ذرا وقت کم ہے. جی میں کر دیتا ہوں. LPG is a by-product in our refineries and in our gas fields. صحیح. ہم کر یہ رہے ہیں کہ جو امپورٹ ہو رہی ہے اس کی کاسٹ جتنی کم ترین ہو سکے وہ کی جائے، کیونکہ جو ڈومیسٹک پروڈکٹ کی پرائس ہوتی ہے نا وہ اسی لیول پہ آ جاتی ہے جس پہ امپورٹ ہو رہی ہے. ڈی ریگولیٹڈ پروڈکٹ ہے، اگر آپ 1/3 امپورٹ کر رہے ہیں تو امپورٹ جس قیمت پہ بک رہی ہوگی لوکل بھی اسی پہ بکنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے اگر ہم امپورٹ کی کاسٹ کم کر دیں تو لوکل کی کاسٹ آٹومیٹکلی اس کے ساتھ کم ہو جائے گی. سو یہ ہم نئی پالیسی جو لے کے آ رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ LPG کی کاسٹ کو کم کیا جائے. اور اگر آپ پچھلے 2 سال کا ریکارڈ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان 2 سالوں میں شاید ان 24 مہینوں میں 1 یا 2 مہینے ہیں کہ اوگرا کی اناؤنسڈ پرائس سے اوپر گئی ہو مارکیٹ پرائس، ورنہ ہمیشہ اس سے نیچے رہی ہے. بالکل. لیکن ایک کوئکلی مطلب ایک چیز یہ ہے کہ جی جو ڈومیسٹک جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہے پروڈیوسر، وہ پرائس جو وہ ڈیٹرمن کرے گا تھرو آکشن وداؤٹ اینی سیلنگ. یہ پروپوز کیا جا رہا ہے کہ پہلے تو مطلب، اور وہ بھی دیٹ آلسو ود اے فلور پرائس آف 75% آف کانٹریکٹ پرائس
جو کہ آرامکو کی ہے اور آن دی ایوریج آف لاسٹ منتھ. تو یہ تو بڑی زیادتی نہیں کریں گے آپ, مطلب لوکل جو پروڈیوسر ہے یا لوکل جی نہیں, دو چیزیں کنفیوز کر رہے ہیں. دیکھیں ہماری ٹوٹل ڈیمانڈ کا 1/3 امپورٹ ہو رہا ہے. امپورٹ انٹرنیشنل پرائز ڈٹرمن کر رہی ہے. اگر ہم اس امپورٹ کے اوپر امپورٹ ڈیوٹیز لگا دیتے ہیں, پورٹ چارجز لگا دیتے ہیں, تو جو فائنل پرائز 1/3 کی مارکیٹ میں آئے گی, باقی 2/3 اس سے کم کیوں بیچے گا؟ اور ڈی ریگولیٹڈ پروڈکٹ ہے, باقی 2/3 بھی اسی پرائز پہ بیچے گا. لیکن الزام یہ لگ رہا ہے کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ لوکل پروڈکشن, لیکن ندیم بابر صاحب الزام یہ لگ رہا ہے پروڈکشن جو ہے وہ بائی پروڈکٹ ہے کہ سم آف مطلب کوئی امپورٹرز بینیفٹ کر رہے ہیں. بات سمجھنے کی کوشش کریں. اور ایران سے کوئی بینیفٹ نہیں کر رہا. ایران سے LPG لا رہے ہیں جو امپورٹر بینیفٹ نہیں کر رہا. جی نہیں ضمیر میری بات سن لیں. جی اسمگلڈ پروڈکٹ اگر آ رہا ہے اور اس پہ ڈیوٹی ٹیکس نہیں دیا جا رہا, یہ بالکل بند ہونا چاہیے. میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں اور گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے. لیکن جو ریگولر امپورٹ ہو رہی ہے اس پہ ٹیکسز اور ڈیوٹیز کا بینیفٹ تو اس امپورٹر کو تو نہیں ہو رہا. پرائس ایک انٹرنیشنل بینچ مارک سیٹ کر رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب انٹرنیشنل پرائس بڑھتی ہے اور اس کی وجہ سے امپورٹ کی پرائس بڑھتی ہے تو لوکل پروڈیوسر کی کاسٹ میں تو کوئی فرق نہیں آیا, لیکن اس کے پاس یہ ایبلٹی آ جاتی ہے کہ وہ زیادہ پرائس چارج کر سکے کنزیومر کو. اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امپورٹ پرائس کو ٹیکسیشن میجرز سے جتنا کم رکھا جا سکے اور وہی ٹیکسیشن میجرز لوکل پہ بھی لگیں. یہ ہم کرنے چاہ رہے ہیں. لاسٹلی جو LPG کی پالیسی آپ 1-2 مہینے میں لا رہے ہیں, اس میں اوگرا نے سجیسٹ کیا ہے کہ اگر سبسڈی دینی ہے ان ہاؤس ہولڈ کو, ڈیزرونگ ہاؤس ہولڈ کنزیومرز کو, تو وہ احساس پروگرام کے تھرو دے دیں تو وہ زیادہ آسان نہیں ہوگا آپ کے لیے. مطلب انسٹیڈ آف کہ بیسز اگینسٹ دی پروسیڈز آف پیٹرولیم لیوی ایز پروپوزڈ, کہ جو پیٹرولیم لیوی کی جگہ اگر احساس پروگرام یہ اوگرا نے یہ اوگرا نے پروپوز نہیں کیا, یہ منسٹری نے پروپوز کیا ہے کہ سبسڈی پرائس کے تھرو نہیں ہونی چاہیے, ٹارگیٹڈ سبسڈی ہونی چاہیے تھرو اے میکنزم لائک احساس. کہ ہمارے پاس اگر احساس ڈیٹا بیسز کا سینسس آ گیا ہے, ہمیں پتا ہے کہ کون سا گھرانہ غریب ہے, ہم اس کو سبسڈی دیں تھرو ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر. یہ منسٹری نے پروپوز کیا اور اوگرا اس کو سپورٹ کرتا ہے. بہت بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.